मैं खुफिया पुलिस का सब इंस्पेक्टर जगदीश मुरारी हूँ। अमृतसर में हम हर मशकूक शख्स को नजरों में रखने की कोशिश करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। हाँ, तुम खुद बताना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम कोई खतरनाक मुजरिम हो तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि सवाल जवाब में वक्त जाया किए बगैर यहाँ से भागने की कोशिश करो। तुम्हारे फजूल सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसके लहजे में एतमाद लौट आया था। उसने अपने दर्द पर काबू पा लिया था। मुझे यकीन हो गया कि अब ये इतनी आसानी से जबान नहीं खोलेगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा और सर्द लहजे में कहा, ठीक है, अब उठो और मेरे आगे लगो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे यहाँ से निकलते ही रोला डाल दो। मैं तुम्हें बस में बांध कर आऊंगा। उसकी आंखों में खौफ झलका और उसने एहतजाज भरे लहजे में कहा, यहाँ मुझे कौन छुड़ाने आएगा? तुम चाहते हो मैं भूखा प्यासा सर्दी में ठिठर कर मर जाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रोते क्यों हो? मैं तुम्हारे बंधन इतने सख्त नहीं रखूंगा। घंटे भर की कोशिश से आजाद हो जाओगे। इतनी ट्रेनिंग तो मिली होगी तुम्हें। उसने झट से कहा, लेकिन तुम रस्सी कहाँ से लाओगे? मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, रस्सी ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा नाड़ा किस काम आएगा? उसने शिकायत भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन मेरी नजरों में रहम की कोई झलक न पाकर उसने सर झुका लिया और फिर किसी न किसी तरह उठकर चल पड़ा। मैं उसे बस किए दरवाजे की तरफ ले गया और फिर पिस्तौल की नाल कमर पर रख कर ऊपर चढ़ने का हुक्म दिया। उसने चुपचाप तामील की। मैं उसे चलाता हुआ बस के आखिरी हिस्से की तरफ ले गया और उसे लंबी सी सीट पर बैठकर अपनी शलवार से इजारबंद निकाल कर मेरे हवाले करने का हुक्म दिया। उसने एक बार फिर रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर मायूसी से सर झटकते हुए नेफे की तरफ हाथ बढ़ा दिए। मुझे उसकी बेबसी और शिकस्त खुर्दगी की शिद्दत का बखूबी इतराक था। मैं उस हट्टे कट्टे बाइख्तियार और बजो में खुद आला दर्जे के लड़ाका पुलिस अफसर को अपने हाथों से खुद को बेआबरू करने पर मजबूर कर रहा था, लिहाजा मैं पूरी तरह चौकन्ना था। उसके हाथ इंतहाई सुस्त रफ्तारी से हरकत कर रहे थे और शायद उनमें लर्जिश भी थी। अगर वो कोई आम शहरी होता तो मैं उसे हरगिज इस तरह जलील न करता। उसने अपने कुर्ते के नीचे हाथ ले जाने के बाद एक बार फिर रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में लहराती इल्तिजा नजरअंदाज करते हुए डपटा, क्या हुआ? हाथों पर फालिज गिर गया है तुम्हारे? या कहो तो ये खिदमत भी मैं अंजाम दे दूं? उसने मेरे लहजे में मौजूद तज़हीक बर्दाश्त करने के लिए सर झटका और फिर उसके हाथ हरकत में आ गए। उसने इजारबंद निकाल कर मेरे सामने एक सीट की पुश्त पर डाल दिया। ताहम अब वो शलवार को फर्श पर गिरने से बचाने के लिए बाएं हाथ से थामे बैठा हुआ था। इस दौरान मेरा जहन तेजी से सोच रहा था कि इस इजारबंद से उसके हाथ अकब में करके कैसे बांधूं। दाएं हाथ में पिस्तौल है जिसे मैं एक लम्हे के लिए भी हदफ से नहीं हटा सकता, जबकि सिर्फ बाएं हाथ से जगदीश को मजबूती से जकड़ना तकरीबन नामुमकिन है, खुसूसन ऐसी सूरत में कि मुझे ऐसा करने के लिए उसके जिस्म से बिल्कुल करीब होना पड़े और वो मौका मिलते ही मुझ पर कोई मोहलक वार कर सकता है। कोई महफूज तरीका समझ में न आने पर मैंने उसे इजारबंद से बांधने का इरादा तर्क कर दिया। अब मुझे उसे जकड़ कर बेबस किए बगैर अपने सवालों के जवाबात हासिल करना थे। वैसे भी शलवार से इजारबंद निकल जाने के बाद नफ्सियाती तौर पर ही सही वो किसी हद तक तो बेबस हो ही गया था। बस अब मुझे उससे इस हद तक दहशत अदा करना था कि ये बिला चूचरा सच उगलने पर मजबूर हो जाए। मैंने बेचारगी की तस्वीर नजर आने वाले उस शख्स की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये ख्याल जहन से निकाल दो जगदीश जी कि मैं तुम पर जरा भी रहम खाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हें जलील करने का भी शौक नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरे सवालों का ठीक जवाब देने का वादा करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर यहाँ से जा सकता हूँ। उसने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे बस में बंधा छोड़कर फौरन चले जाओगे। मैंने नाड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया है, मेरे हाथ बांधते क्यों नहीं हो? मैंने उसकी बात सुनकर कह लगाया। मैंने कहा, तुमने मुझे बच्चा समझ लिया है जगदीश जी। तुम्हें बस में बंधा छोड़कर जाने की बात तो बगैर मज़ाहमत के अंदर लाने के लिए थी, और नाड़े से हाथ बांधने के बारे में तुम्हारी दिलचस्पी और बेताबी की वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इसे मुझे मार गिराने का बेहतरीन मौका समझ रहे हो। ये चालबाजी छोड़ दो और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो मैंने पूछा है झटपट बता दो। उसने अपनी मायूसी छुपाते हुए कहा, यकीन करो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर तुम्हारे पीछे लगा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई हथियार न निकलता तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर वापस रवाना हो जाता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गोस्वामी, या जो भी तुम्हारा असल नाम है, मसला ये है कि तुम मुझे जिस बात का यकीन दिलाना चाहते हो वो किसी नौउम्र देहाती लड़के को झांसा दे सकती है, मुझे नहीं। और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छी तरह पहचानने
اور یہ تصدیق کرنے کے بعد میرا تم چھلا بنے تھے کہ میں ہی تمہارا مطلوبہ شخص ہوں، لہٰذا خیریت اسی میں ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہیں میرے بارے میں اتنی ٹھوس مخبری کیسے ملی اور تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے امبالے پہنچ کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس نے اپنے لہجے میں کچھ جھنجھلاہٹ، کچھ شکایت لاتے ہوئے کہا، آخر میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے شانے اچکائے۔ اس کے ساتھ ہی شلوار پر سے اس کی گرفت ختم ہو گئی اور وہ اس کے ٹخنوں کی طرف گرنے لگی۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف سے نظریں ہٹا لیں۔ میں نے کنکھیوں سے اسے شلوار سنبھالنے کے لیے تیزی سے جھکتے دیکھا۔ اس کی بوکھلاہٹ اتنی مزہ خیز تھی کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، لیکن اچانک میری آنکھوں کے گوشے میں چمک سی لہرائی۔ میں نے چونک کر جگدیش کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ اچھل کر اپنے دائیں ہاتھ میں موجود خنجر میری چھاتی میں گھونپنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کے سر سے فضا میں بلند ہوتے ہاتھ میں چمکدار تیز دھار ہتھیار کی جھلک پاتے ہی میں پھرتی سے پیچھے ہٹا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک جھپٹنے کی کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر مجھ پر خنجر پھینک کر مارتا، میں نے تاک کر اس کے دائیں شانے پر گولی چلا دی۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم کو زور کا جھٹکا لگا اور وہ پیچھے کی طرف ڈھہ گیا۔ وہ اتنی اذیت میں تھا کہ اپنی برہنگی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ گولی شاید اس کی ہنسلی کی ہڈی چکنا چور کر گئی تھی۔ اسے وقتی طور پر ناکارہ پا کر میں نے تیزی سے بس کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پستول کا دھماکہ تو فلک شگاف تھا ہی، اس کے بلند آہنگ اذیت ناک چنگھاڑ بھی قبر میں سوئے مردے جگانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے اس جگہ پر شاید خدا کی کچھ زیادہ ہی لعنت تھی کہ وہاں مجھے اس ہنگامے کے باوجود کوئی بندہ نظر آیا، نہ کوئی بندے کی ذات۔ اگر ہوشیاری دکھانے کے چکر میں میری گولی کا نشانہ بننے والا یہ شخص کسی کی مداخلت کی امید رکھتا تھا تو اسے یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شخص اچانک حملہ کر کے مجھے گولی چلانے پر مجبور نہ کر دیتا تو میں اس پر گولی چلانے سے ہر ممکن گریز کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر اس پر گولی چلانے کی نوبت آ بھی جاتی تو میں گولی کے دھماکے کی آواز حتی الامکان کم رکھنے کا کوئی طریقہ نکالتا۔ مثلاً اگر میں اپنے پستول پر اونی چادر کی کئی تہیں لپیٹنے کے بعد ٹریگر دباتا تو خاصا کم آواز کا دھماکہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بارود کی تباہ کن طاقت گولی کو چادر کی تہوں کو چیر کر بھی ہدف تک پہنچا دیتی۔ میں نے اپنے زور پکڑتے غصے کو دباتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اپنے لہو میں لتھڑا شانہ بائیں ہاتھ سے دبائے درد سے ڈکرا رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے بمشکل اذیت بھری آواز میں کہا، میرے اوپر دیا کرو، مجھے جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ، میں مر جاؤں گا۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ لا کر بے نیازی سے کہا، کیا ہوا مہاسورما جی، بہت درد ہو رہا ہے؟ اتنے بڑے پولیس افسر ہو کر بلبلا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو بہت پچھتاؤ گے، لیکن لگتا ہے تمہیں آتما ہتیا کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے کرب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے میں تم پر حملہ نہ بھی کرتا تو تم مجھے زندہ چھوڑ کر جانے کا خطرہ مول نہیں لوگے۔ میں تمہاری اصلیت سے واقف ہوں اور تمہاری شکل بھی پہچانتا ہوں۔ میں نے سوچا جب مرنا یقینی ہے تو خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کیوں نہ مروں۔ میں نے اس کی زبان سے لفظ اصلیت سنا تو میرے دماغ میں بجلی سی چمکی۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، یہ میری شناخت سے پہلے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ خدا جانے یہ میرے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے، اور یہ معلومات اسے اپنے محکمے کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں یا کسی اور ذریعے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ صرف میرے بارے میں ہی جانتا ہے یا اسے ظہیر وغیرہ کے بارے میں بھی سب معلوم ہے، اور اس کے پاس میرے بارے میں موجود معلومات کتنی پرانی یا نئی ہیں۔ اب تو اس کی زبان کھلوانا اور بھی ناگزیر ہو چکا تھا۔ یہ سب جانے بغیر اس ملک میں رہنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تاہم اب تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس سے وہ سب کچھ اگلوانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک انتہائی مخدوش جگہ اس کی قوت برداشت آزمانے پر مجبور تھا۔ کسی بھی وقت کوئی بھولا بھٹکا انسان وہاں آ سکتا تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی پڑ جاتی۔ مختصر یہ کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے میرے پاس بہت کم مہلت تھی۔ میں نے جگدیش کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سنجیدہ اور بے لچک لہجے میں کہا، میری بات غور سے سنو مہاشے، تم دیکھ چکے ہو کہ یہاں کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بد نصیب آ بھی گیا تو میں اسے پکڑ کر تمہاری بغل میں بٹھا دوں گا۔ اب میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔ پہلا سوال سنو اور فوراً اس کا جواب دو۔ فوراً کا مطلب ہے فوراً۔ اگر تم ایک لمحہ بھی خاموش رہے تو میں تمہارے دوسرے کاندھے پر بھی گولی مار دوں گا۔ اس نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا، اتنا ظلم نہ کرو، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اگر کہو تو میں بھگوان کی سوگند۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا میں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔
ضرب اتنی شدید تھی کہ خود میری انگلیاں جھنجھنا گئیں۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے بایاں ہاتھ شانے کے زخم سے ہٹا کر بے ساختہ گال پر رکھ لیا، جس سے اس کا چہرہ خون میں لتھڑ گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پا لیا اور جارحانہ لہجے میں بولا، میں مر جاؤں گا لیکن دیش دروہی سے غداری نہیں کروں گا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو شوق سے گولی چلاؤ، میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اس کی بات سن کر اشتعال میں آنے کی بجائے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے ہی تھپڑ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے دیش پریمی جی، ابھی تو میں نے اپنا صرف ٹریلر دکھایا ہے، اور کیا تم نے مجھے اتنا بدھو سمجھا ہے کہ گولی سے ہلاک کر کے اپنا شکار ضائع کر دوں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنی زبان بند رکھنے میں کامیاب رہو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہارے ہی خنجر سے باری باری تمہاری دونوں آنکھیں نکال لوں گا، پھر ساری زندگی سڑکوں پر بھٹکنا اور ہر ٹھوکر پر دیش بھکتی کا نعرہ لگانا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تیز دھار خنجر اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اچانک خوف کی بدلیاں چھاتی دیکھی۔ میں نے گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ایک اور ضرب لگائی، کہا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں پستول کی نال تمہاری دونوں رانوں کی ہڈیوں پر رکھ کر اس طرح گولی چلاؤں گا کہ وہ چکنا چور ہو جائیں۔ تمہیں اتنا پتا ہوگا کہ پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہاری ہڈیاں جوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں بنا سکے گا، اور تمہاری باقی ساری زندگی پہیے والی گاڑی میں سڑکوں پر گھسٹتے اور بھیک مانگتے گزرے گی۔ اس مرتبہ وہ بولا تو اپنے لہجے کی لرزش چھپانے میں ناکام رہا۔ اس نے کہا، تم منشیہ نہیں راکشس ہو، مجھے پتا ہے تم سب کچھ پوچھنے کے بعد بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں دیش سے غداری کیوں کروں؟ میں نے کہا، تم کتنی بھی کوشش کر لو میں تم سے سب کچھ اگلوا کر ہی رہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تک تم اپنی ایک یا دونوں آنکھوں یا ٹانگوں سے محروم ہو چکے ہوگے۔ اچھا چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں گولی ماروں گا نہ خنجر آزماؤں گا۔ معلومات حاصل کرتے ہی تمہیں اس بس میں چھوڑ کر چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ اس نے یقین سے آری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں تمہاری بات کا کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں نے کہا، یہ تمہاری مجبوری ہے، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی زبان پر قائم رہوں گا۔ میری بات سن کر اپنے شانے کا زخم دبائے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے تیزی سے گزرتے وقت کی نزاکت کا شدید احساس تھا، لہٰذا میں نے سخت لہجے میں کہا، گیان دھیان کے لیے ساری زندگی پڑی ہے جگدیش جی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اچانک اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ یہ سنتے ہی میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر یک کے بعد دیگرے الٹے ہاتھ کے کئی تھپڑ مارے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کی دائیں ران کے گوشت والے حصے پر پستول کی نال رکھ کر گولی چلا دی۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا اور اپنی ران پکڑ کر بس کے فرش پر لوٹنے لگا۔ اس کی ران کے زخم سے خون کی ترلی بند گئی تھی۔ گولی اس کی ران چیرتے ہوئے پار نکل گئی تھی، کیونکہ مجھے وہ سیٹ ادھڑی ہوئی نظر آئی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ زخم بلا شبہ بہت گہرا اور اذیتناک تھا، تاہم میں جانتا تھا کہ جان لیوا نہیں ہے۔ میں نے اپنی چادر جگدیش کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، گھاؤ کو دبا دو، خون رک جائے گا، زخم خطرناک نہیں ہے، جلد طبی مدد مل جائے تو زندگی بچ جائے گی۔ میں نے ہڈی پر گولی نہیں چلائی۔ اس نے فوراً میری پیش کردہ چادر لے لی اور الٹے ہاتھ سے ران پر سختی سے لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ جان جانے کے خوف نے اسے اپنا درد بھول جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح چادر کو ران پر مضبوطی سے باندھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران میں میری نظریں باری باری بس کے چاروں طرف کا جائزہ لے چکی تھیں۔ بظاہر خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں دوبارہ جگدیش کی طرف متوجہ ہوا اور گھمبیر لہجے میں بولا، یار سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ یاد رکھو، تم مر گئے تو تمہاری دیش بھکتی تمہارے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ زیادہ سے زیادہ بہادری کا کوئی میڈل مل جائے گا، اور جو تمہارے گھر میں تمہارے اپنے دروازے کی طرف نظریں جمائے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ذرا یہ بھی سوچو، اگر تم نے زبان کھول دی تو کوئی تم سے کیسے جواب طلبی کرے گا؟ اس حالت میں تو کوئی بھی زبان بند نہیں رکھ سکتا۔ زندگی بچ گئی، یہی بہت ہوگا۔ سوچ لو، اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ خون اسی طرح بہتا رہا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ گہری سانس لے کر اپنا درد برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میری باتیں سن رہا تھا۔ بالآخر اس نے پشمردہ لہجے میں پوچھا، تم وعدہ خلافی تو نہیں کرو گے نا؟ مجھے گولی تو نہیں مارو گے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ہرگز نہیں۔ اب تو تم اتنے گھائل ہو کہ میرا پیچھا نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو اطلاع دینے کے قابل ہو۔ پھر مجھے تمہیں گولی مار کر ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جلدی جلدی بولو تاکہ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکوں اور تمہیں ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ اس نے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، وعدہ کرو تم مجھے ہاسپٹل پہنچانے کا بندوبست کر کے جاؤ گے؟
میں نے کہا میں پکا وعدہ کرتا ہوں بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری ہسپتال روانگی یقینی بنا کر یہاں سے روانہ ہوں گا۔ اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، میرے پیچھے کیوں اور کہاں سے لگے ہو، امبالے پہنچ کر تمہیں کیا کرنا تھا۔ اسے یقیناً شدید کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن پلا پلایا سانڈ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی ہمت یکجا کی اور رک رک کر بولنے لگا، ہم لوگوں نے ہرمندر صاحب کی فون لائنوں میں جاسوسی آلات فٹ کر رکھے ہیں اور وہاں سے کی جانے والی ہر فون کال ہم سنتے بھی ہیں اور ریکارڈ بھی کی جاتی ہے۔ وہاں سے ڈمڈی ٹکسال کی ہوئی اس فون کال سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہرمندر صاحب میں خالصتان بنانے کی سازش میں مصروف سکھوں کے اڈے پر ہندی بلکہ اردو بولنے والا کوئی خاص مہمان ٹھہرا ہوا ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے ان کے لیڈر کو بڑی رقم پہنچانے والا تھا۔ اسی کال سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مشکوک شخص امرتسر سے کہیں باہر جانے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اس پر غشی طاری ہو رہی ہے، لیکن اس وقت مجھے اس کی کیا پرواہ ہوتی، میرے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے جتنا بتایا تھا اس سے میرے لیے کڑی سے کڑی ملانا مشکل نہ تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ خفیہ پولیس والوں نے مجھے ہرمندر صاحب سے نکلتے ہی دبوچ لینے کی بجائے میرا پیچھا کر کے میرے پورے گروہ کا قلع کما کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی کہ اپنے منصوبے میں وہ صرف اس لیے ناکام ہو گئے کہ ان کا بھیجا ہوا گھاگ کا رندہ محض اتفاقاً میری نظروں میں آ گیا تھا، ورنہ صرف میں ہی نہیں، یاسر اور ناصر اور ساتھ ساتھ رخسانہ اور جمیلہ بھی خفیہ پولیس کے شکنجے میں پھنس چکی ہوتی اور واپس آنے پر ظہیر کے لیے بھی پھندا تیار ہوتا۔ جگدیش مراری نے اذیتناک موت کے ڈر سے مجھے جو کچھ بتایا وہ اتنا غیر متوقع اور دل دہلا دینے والا تھا کہ میں وقتی طور پر خود کو درپیش صورتحال سے بیگانہ ہو گیا۔ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ میرا دشمن نہ صرف شدید گھائل ہونے کی وجہ سے نڈھال تھا بلکہ ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر کے مزید مزاحمت کا ارادہ بھی ترک کر چکا تھا، ورنہ یہ مجھ پر جھپٹنے کا بہترین موقع تھا۔ مجھے اپنی غفلت کا اس وقت احساس ہوا جب جگدیش نے التجا آمیز لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ وہ بولا، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، بھگوان کے لیے اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے ترنت ہسپتال پہنچاؤ، زیادہ دیر ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں خیالات سے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظروں میں چھپا دبا دبا سا خوف مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ میرے اندازے کے برخلاف اس کے جسم سے خون اتنی زیادہ مقدار اور جلدی سے خارج ہو رہا تھا کہ وہ علاج نہ ملنے پر خون نچڑ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا، خصوصاً ران پر چادر بندھنے سے جریان خون تقریباً رک گیا تھا۔ میں نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا اور شوخ لہجے میں بولا، مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے کیا جگدیش جی؟ گینڈے جیسے جسم میں چڑیا جتنا دل رکھتے ہو۔ فکر نہ کرو، میں وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، میں تمہیں جلد از جلد ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں کون کب ہسپتال لے کر گیا ہے۔ اس نے حیرانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کے لہجے میں درد کی دبی دبی جھلک موجود تھی۔ میں نے کہا، اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ کسی لاش کو یہ سب کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آنے پر اس کے تاثرات تیزی سے بدلے، پھر خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کے حلق سے آواز نکلنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، لاش، تم نے تو وعدہ کیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا حافظہ کمزور نہیں ہے، سب اچھی طرح یاد ہے، فکر نہ کرو، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر امید کی چمک دوبارہ نمودار ہوتے دیکھ کر میں نے سنجیدہ لہجے میں بات آگے بڑھائی، لیکن ایک گھاگ پولیس کے افسر کی حیثیت سے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر چلے جانا اپنے لیے موت کا پھندا خود تیار کرنے جیسی حماقت ہوگی، اس لیے تمہیں مارنا میری مجبوری ہے۔ میری بات پوری ہوتے ہوتے دہشت کی شدت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے کے قریب ہو گئی اور چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ بمشکل اتنا کہہ سکا، پرنتو تم نے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اپنے وعدے بھی پورے کروں گا۔ میں نے کہا تھا تم پر گولی نہیں چلاؤں گا اور نہ ہی خنجر آزماؤں گا اور تمہیں ہسپتال بھی بھجواؤں گا، لیکن زندہ نہیں، مردہ حالت میں۔ اس نے یہ سن کر چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کا منہ پوری طرح کھلنے سے پہلے ہی میں اس پر جھپٹا۔ اس سے چھینا ہوا بھاری بھرکم ریوالور اس دوران میرے دائیں ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا، جسے میں نے نال کی طرف سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کرتا، ریوالور کا دستہ ہتھوڑے کی طرح اس کی کنپٹی سے ٹکرایا۔ میں نے اس ضرب میں اپنی ساری طاقت منتقل کر دی تھی، لہٰذا نتیجہ بھی میری منشا کے عین مطابق نکلا۔ میرے کانوں نے ہڈی تڑکنے کی واضح آواز سنی اور اس کی کنپٹی ضرب کے مقام پر کچھ اندر دھنس گئی۔
अगर वो चीखा भी था तो आवाज हलक से बाहर न निकल सकी। वो तेवरा कर बाएं तरफ गिरा और बस की पिछली और उससे अगली सीट के दरमियानी खला में मुंह के बल ढेर हुआ और उसका भारी भरकम जिस्म तंग जगह पर फंस गया। मैंने अपने वार के कारगर होने की तस्दीक के लिए झुककर गौर से उसकी हालत का जायजा लिया। उसका जिस्म धीरे धीरे झटके खा रहा था, फिर उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया और मेरे देखते ही देखते वो साकित हो गया।